अस्सलाम वालेकुम जंग प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में हम बेशतर प्रोग्राम करते हैं, डिवीज़न के मसाइल उजागर करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब उस डिवीज़न के मुतलका शहर में पहुँचें, उसके मसाइल वो जब हम बात करते हैं ताकत की मुंतकली की, तो वो मेरे ख्याल में सहाफ़त में भी होनी चाहिए ताकि उनके मसाइल उनकी दहलीज से ज़ुबान और आवाज़ पकड़ें तो ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लगती है। तो इसलिए हम जंग का रुख किया है। प्रोग्राम एक पहले भी किया जंग के ऊपर, जो मसाइल के ऊपर था, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त आज का प्रोग्राम का मकसद हम सियासतदानों के साथ बैठक लगाते हैं और फैसलाबाद के बहुत सारे मसाइल उजागर करते हैं, घंटा घर पे बैठ जाते हैं जाके ताकि लोगों से उनके मसाइल देखें। तो इस वक्त जंग के अंदर हमने 3 बड़े नाम आज अपने साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल किए ताकि आज के प्रोग्राम के मकसद जंग के हवाले से ये है, एक ऐसा शहर जो डिवीज़न के लिहाज से फैसलाबाद का बादशाह था, लेकिन आज ये फैसलाबाद का एक डिस्ट्रिक्ट बना, लेकिन उसके बाद ताहाल अभी भी वो अपनी रनाइयाँ नहीं पा सका। जैसे हम कहते हैं कराची रोशनियों का शहर है, तो इसके अंदर भी बड़ा गहमा गहमी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद डिवीज़न का नाम आया। डिवीज़न का नाम आने के बाद फिर से ये फ़ाइल दब जाती है। आखिरकार क्या है, इसके अंदर सियासतदानों को भी मालज़ इल्ज़ाम ठहराया जाता है, कारोबारी अफराद को भी। जैसे फैसलाबाद के अंदर मैं कुछ कहता हूँ कि जब कोई बनता है तो वो लाहौर घर शिफ्ट कर लेता है, तो जंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। लोग कुछ ऐसे इलाकों से अपने आप को मुंतकिल कर लेते हैं कुछ आर्जी घरों की तरफ, आर्जी शहरों की तरफ, ताकि वो ज़रा कुछ अपने आप को अपडेटेड कराएं। लेकिन मेरे ख्याल में ये रविश पूरे पाकिस्तान को और इलाकों को कहीं ना कहीं नुकसान में लेके जा रही है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ। सबसे पहले प्रोफेसर आसिफ डडी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। डडी साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। ये एजुकेशनिस्ट भी हैं और सियासतदान भी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के, जबकि प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो एसोसिएशन है उसके भी अहदेदार हैं, सदर हैं। आगे हमारे साथ गुजर साहब मौजूद हैं, नामवर वकील हैं जंग से, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान जो ख़ासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है उसके जो सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और मेरे ख्याल उनकी मजलिस शूरा के मेंबर भी हैं, अगर मैं गलत हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी। साथ शेख हसन बशीर साहब मौजूद हैं, हसन शाह साहब माजर के साथ हसन शाह साहब मौजूद हैं। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप सीनियर नायब सदर हैं जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ किसी भी शहर के कारोबारी मरकज़ और कारोबारी अफराद की एक पहचान और तस्वीर होते हैं, तो इनसे बात। लेकिन मैं सबसे पहले डोडी साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। डोडी साहब कैसे देखते हैं जंग? एक लफ्ज़, एक म्यार, एक सोच आप लोगों के दिलों में बसता है। शायद कोई जंग का नाम बोलता होगा, गुजर जाता होगा, मैं भी शायद बोल के गुजर जाऊँ, इंसाफ ना कर पाऊँ, लेकिन जंग डिवीज़न थी, तारीख़ी शहर है, लेकिन कहीं ना कहीं रनाइयाँ खोती दिखाई दे रही हैं। नाम आता है फिर दब जाता है। लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं, इसके अपने सियासतदान भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे बाजी ले जाते अपने शहर की बाजी हारते दिखाई देते हैं। थैंक यू बिलाल साहब। बात ये है कि ये एक बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है, 1871 या 1869 की उसमें ये डिस्ट्रिक्ट बना। अब जैसे आपने फैसलाबाद के बारे में कहा, फैसलाबाद यूज्ड टू बी टाउन ऑफ जंग, सेम इज़ विद कमालिया, सेम इज़ विद टोबा। तो ये छोटे छोटे हमारे टाउन हुआ करते थे, और जंग उस वक्त एक रियासत थी, जैसे मुल्तान रियासत थी, भावलपुर रियासत थी, जंग थी, उसके बाद लाहौर था। तो अब देख रहे हैं कि शेखुपुरा जो है ना, वो भी इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ जंग। अच्छा, कुछ 17 मुख्तलिफ शहर जो ज़िले हैं उनके साथ इनकी बाउंड्रीज़ मिलती हैं, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि ये सारे शहर जो है, टाउन जो है, वो तहसील बना है फैसलाबाद, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, डिवीज़न बन गया, और हम बिल्कुल अपनी डगर पे कायम है उसी की तरह। इसमें कौन कसूरवार है? मैं किसी एक कम्युनिटी का या एक फ़र्द का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो पॉलिटिशियन है। आप ये देख लें कि प्री पार्टीशन पूरे पंजाब से 2 MLA थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली, और उनमें से एक का ताल्लुक जंग से था। इट मींस प्री पार्टीशन से हम लोग हुकूमत में रहे हैं। उसके बाद आप बड़े बड़े नाम देखें, मैं नाम लेने से नहीं कतराऊँगा। आबदा हुसैन साहबा थी, फैसल सर रियाज साहब थे, शेख वकास साहब थे, मौलाना साहब, और बहुत से दूसरे जो लोग हैं, अभी साहब ज़ादगान हैं। अब आप देख लें कि इस दौर में भी जब PTI की गवर्नमेंट आई है, तो इसमें तकरीबन या तो सारे मिनिस्टर बन गए सिपाही असम्बली के लोग, या फिर मशीर बन गए, लेकिन जंग के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपने मकासद और अपने मफादात की गेम करते हैं, और यही वजह है कि जंग हमेशा पीछे रहा है। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ जागीरदारों, वडेरों, पीरों, फ़कीरों, इनका बहुत ज़्यादा होल्ड रहा है।
بزنس کمیونٹی تو یہاں ویسے 85 میں جب یہ فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے تو جو مطلب قدور شخصیات تھی وہ ویسے ہی پاکستان سے باہر چلی گئی، کوئی جنگ سے شفٹ ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹریسی ہمارے ہاں بہت ہے، پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگنا، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی انہوں نے بھی جنگ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور بزنس بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب لوگوں کے ہاں بزنس ہوگا، ان کے پاس سوچ اچھی ہوگی، اچھے ادارے بنیں گے، تو پھر لازمی بات ہے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس سے ایک چینج آئے گی. تو ہمارے ہاں یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال میں کہ ہم ہمیشہ پیچھے ہی لیگنگ بیہائنڈ، اور اسٹل وی آر لیگنگ بیہائنڈ. میں گوئل صاحب کی طرف بڑھوں گا. فیصل آباد ابھی اپنا حق مانگ رہا ہے ہائی کورٹ بینچ کا. آپ لوگ تو جیسے انہوں نے بتایا لیجسلیٹو اسمبلی ایک بڑا عہدہ جو پورے کہیں صرف 2 سیٹوں میں سے ایک تو آپ لے کے بیٹھے تھے، اور آج دیکھیں میرے خیال میں، اور جب بھی کسی بھی میں نے سیاسی جماعت کا ہسٹری چیک کی ہے تو جب آخری 6 ماہ ہوتے ہیں تو جنگ کے ڈویژن کا نوٹیفیکیشن نکل آتا ہے تاکہ جو بھی اگلا آئے گا وہ آگے اس سے سب سے پہلے معطل کرے. سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے، وہی پی ٹی آئی نے بھی کیا. تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا یہ گڑھ ہے، اثر رہا ہے. آپ مذہبی سیاسی جماعت سے تعلق بھی رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال ڈوگر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جنگ کے لیے وقت نکالا، اور سٹی 141 کا بھی مشکور ہوں میں. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ انتہائی وزن دار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے یہ ایک انتہائی زرخیز مٹی کا نام ہے، اور یہاں سے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، ادب میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، شعراء پیدا ہوئے، کھلاڑی پیدا ہوئے، اور اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ صاحب بھی جنگ کی ہیں. تو یعنی کہ بڑی بڑی شخصیات ہر طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والی. جیسا کہ آصف صاحب نے کہا کہ جنگ کے حوالے سے جو ہماری سیاسی قیادتیں ہیں نا جی، وہ بدقسمتی کہہ لیں کہ جنگ کی سیاسی قیادتیں جو مختلف ادوار میں آئی ہیں ان کو ان کی بصیرت پر رحم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ماتم کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا جی، جنگ جو ہے وہ جو ہے بیک بینچوں میں گردانا جا رہا ہے. اب ڈویژن کی بات آپ نے کی، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ سب سے قدیمی ضلع ہے. بلکہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ ہمارے غلام اسحاق خان جو پریزیڈنٹ تھے وہ 1926 میں یہاں پر تحصیلدار مجسٹریٹ رہ گئے میرے علم کے مطابق. یعنی اس قدر اس کی قدامت جو ہے وہ ہے صورتحال. اب اس میں شیخ پورہ، فیصل آباد، سرگودا، یہ تمام جو حدود ہیں ملتان تک جو ہے یہ پوری ایک ریاست تھی. تو اس حوالے سے جہاں تک مذہبی اور سیاسی جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور میں چونکہ بار میں 2 دفعہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، کہ 2015 میں ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ تھے فضل الرحمان جوئیہ صاحب. ہم نے 2015 میں بڑے شد و مد کے ساتھ ڈویژن بنانے کی تحریک بار سے شروع کی ہے. اس کے بعد ملت کالج میں ہم نے 2 اجتماع کیے، مدرسہ علوم شرعیہ میں جمعیت علماء اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر ہم نے اجلاس کیے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بارش ہو رہی تھی، ایوب چوک جنگ میں ہم نے جلسہ کیا. تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور علاقائی جو ہے گروپس وہ تمام اس میں شامل تھے، اور ہم نے جو ہے سیاسی قیادت کو جھنجھوڑا. انہوں نے وعدہ وعید بھی کیا. اب جو ہے اب تو بڑا ایک السٹریس موقع تھا. اس حوالے سے تمام ہمارے ایم این اے ایم پیز جو ہے وہ یک نکاتی ایجنڈا پر پرویز الہی صاحب کے پاس چلے جاتے کہ جنگ کو ڈویژن بناؤ. مجھے یاد ہے کہ 2015 کے بعد جو ہے بکھر والوں سے ہمارا رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی ہمارا میاں والی ہم سے جو ہے 160 کلومیٹر دور ہے، 250 کلومیٹر، جنگ تو 75 کلومیٹر ہے، ہم آپ کے ساتھ ڈویژن میں شامل ہوتے ہیں. ٹوبہ والے بھی اس وقت راضی تھے. یعنی ٹوبہ جنگ بکھر ایک بہترین ڈویژن بنتا تھا. تو لیکن شومی قسمت کہ ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ بڑی لمبی اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، اب بھی سوئے ہوئے ہیں. تو اب عوام میں ایک بیداری ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ میں، اور ایون کہ اب تو جو مساجد میں ہمارے خطبہ ہیں نا جی، یہ پچھلے 3 ماہ کی بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو اپنے جمعہ کی تقریروں میں جو ہے جنگ کی ترقی، جنگ کا حق دلانے کے لیے، اس کو ڈویژن بنانے کے لیے ہم مسجدوں میں آوازیں بلند کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بلند ہوئی ہیں. ہماری جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر باقاعدہ خطبوں میں دعا بھی ہوئی ہے. واپس آپ کے پاس آتا ہوں. حسن بھائی موجود ہیں. حسن بھائی بہت شکریہ آپ کا.
آپ کیسے دیکھتے ہیں کاروباری طبقہ تبھی فلورش بہت تیزی سے کرتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, اور انڈسٹریلائزیشن کے اندر ڈویژن بہت اہمیت حصہ رکھتا ہے. فیصل آباد نے دیکھا انڈسٹریل اسٹیٹ لے گیا, اور ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو 8000 ایکڑ پہ جا چکی ہے, 1200 ایکڑ پہ جانی ہے ابھی, اور اس کے کئی زونز بن چکے ہیں, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہمارے انڈسٹریز کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کم چیزیں مل رہی ہیں اور ملنی چاہیے. میرے خیال میں دوسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا اس وقت ریونیو میں, کہیں نہ کہیں اگر ایئرپورٹ کے اوپر اس وقت کارگو شروع ہو جاتی ہے نمبر 1 پہ آ جائے گا پاکستان میں. جھنگ شروع یہاں سے ہوا, کیا ہے کیا جیسے چنیوٹ والے اپنے فیوچر کو پریزنٹ کرتے ہیں, جھنگ کے اندر بہت کچھ ہے, بڑی زرخیزی ہے, تو پریزنٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ میرے تو خیال میں جھنگ مچھلی بھیج دے پورے دنیا کو تو ہم تو اسی سے ترقی بہت کر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میرا تعلق جیسے کہ جھنگ چیمبر آف کامرس سے, اور میں تمام صنعت کاروں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تمام کاروباری حضرات کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پر. سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا جھنگ کے لیے وہ گورنمنٹ کا سپورٹ نہ کرنا ہے. گورنمنٹ کسی سیکٹر کے اندر جھنگ کو تو بالکل اگنور کرتی ہے. کوئی آج تک ایسا میگا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ جھنگ میں لگا ہو. ایک میگا پروجیکٹ لگا آپ کا حویلی بہادر شاہ میں, اس کے لیے بھی جھنگ کے لیے کوئی خاص کوٹا نہیں رکھا گیا کہ جھنگ کے خاص کوٹے کے تحت وہاں پہ زیادہ بجلی دے دی جائے. نہیں, بجلی نہیں, ملازمتوں کے لیے بجلی دینا تو ایک الگ چیز ہے. اب جب تک آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ بہت پیچھے جائیں گے. گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس گورنمنٹ سپورٹ کے اندر آپ کے کریڈٹس آ جاتے ہیں, ریڈ ٹیپ آ جاتی ہے, ٹیکسز کی بھرمار ہے ہمارے پاس. ایک تو ایف بی آر کا ٹیکس آپ دیتے ہیں, لوکلی اتنے ٹیکسز امپوزڈ ہیں کہ فلانا ہی پرچی ٹی ایم اے کی پرچی ہے جی, یہ مارکیٹ کمیٹی کی پرچی ہے جی. اب ان کو ٹیکسز دینے کے باوجود اگر جب تک آپ ان کی جیبیں نہیں بھرتے وہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں. جھنگ چونکہ ایک بہت قدیمی ضلع ہے, یہاں پر رائس انڈسٹری ہے, ایگریکلچر ضلع ہے, زراعت سے بہت زیادہ تعلق ہے یہاں پر, اور اس کے علاوہ گھی انڈسٹریز ہیں, اور اس کے علاوہ پولٹری کا بہت زیادہ دنیا فوڈ سیکورٹی پہ کام کر رہی ہے. بالکل پولٹری کا ایسے علاقے تو سونا ہے جہاں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کم ہیں اور زمینیں بچی ہوئی ہیں. بالکل پولٹری کا یہاں پہ بہت زیادہ وائب ہے. لیکن اب پرابلم یہ ابھی اب دیکھ لیں کراچی پورٹ کے اندر کتنے کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ریلیز کرنے کے لیے اگر کچھ ریلیز ہوئے بھی ہیں تو ایسے سٹیک ہولڈرز اور ایسے ٹائکونز لے گئے کہ جو چھوٹا صنعت کار ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا. تو جھنگ شروع سے ہی محرومی کا, جھنگ چیمبر آف کامرس کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ 1994 میں اسٹیبلش ہوا تھا مطلب, اور یہ ون آف دا چیمبر آف کامرس ہے جو کہ اپنی بلڈنگ خود اون کرتا ہے. وہ بلڈنگ کس نے دی؟ گورنمنٹ نے نہیں دی, وہ ہم خود کاروباری طبقہ نے مل کے, تمام بزنس مین جنگ نے مل کے خود تعمیر کی, اس کی ایک ایک اینٹ لگائی. آج اللہ کا شکر ہمارے پاس اپنی بلڈنگ ہے, اور پاکستان کے چند چیمبرز ایسے ہیں, چیزہ چیمبر جو اپنی بلڈنگ خود اون کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جھنگ کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا. جھنگ کے سیاستدانوں کو اگر ہم ذکر کر لیں, اگر کوئی آگے آنا بھی چاہتا ہے تو اس کو اوپر سے پش ڈال دیا جاتا ہے. ابھی میں دونوں مہمانوں سے بھی متفق ہوں کہ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ گزری ہے پی ٹی آئی کی, اس میں تمام ایم پی ایز اور تمام ایم این ایز پی ٹی آئی سے تھے. لیکن جھنگ کے لیے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جھنگ کی سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں, خستہ حال. یہاں پہ کون سا انویسٹر مجھے بتائیں آئے گا کہ جو کہ موٹر وے سے دور رکھا گیا. ہم یہ ایک بہت ذکر کرتے ہیں جی فلانا سیاستدان اس کی ٹرانسپورٹ تھی تو اس نے موٹر وے کو دور کر دیا, یہ اس سیاستدان کی ٹرانسپورٹ تھی اس لیے اس نے موٹر وے انٹرچینج دور کر دیا. تو کیا ہم یہ نہیں سوچتے جو نیا آنے والا سیاستدان ہے جو 20 سے 25 کلومیٹر کا ٹریک ہے اس کو ایکسپریس وے کر دیں؟ ایسا کچھ نہیں سوچا جا سکتا؟ کیا ہم دوسروں پہ ہی ساری باتیں ڈالتے رہیں گے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑ لو, اور صنعت کار وہیں کے وہیں ہیں. اچھا حسن بھائی, آپ کی بات بڑی قیمتی, میں بریک کی طرف بڑھنا ہے. یہ بات بالکل وہی ہے جو آج پاکستان جس جرگ پہ کھڑا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے. فیصلہ تو اپنے ملک کا ہے نا. میرے خیال میں میاں شہباز شریف نے دعوت دی ہے, میں اس پہ پروگرام میں پہلے بھی 2-3 پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اب وقت ہے مل بیٹھنے کا. اب کریڈٹ نہیں جائے گا میاں محمد شہباز شریف کو, لیکن کوئی نہیں آئے گا تو پھر کریڈٹ ان کو چلے جائے گا کہ آپ لوگوں نے ملک کے مفاد کے لیے دے رہا ہے, درست آئے والوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے. اور یہی میرے خیال جھنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کی بات موٹر وے والی صحیح ہے, جو میرے خیال میں 15-20 منٹ کا رستہ ہے, سیم فیصل آباد سے جمرہ جا کے جب سائیاں والا انٹرچینج استعمال کرتے ہیں, یہ سیم سچویشن ہے. اسے ڈبل رو کریں, لوگ آٹومیٹکلی ایک نئی انڈسٹری, ایک نئی پوری اسکیم چلے گی. اور میرے خیال میں اگر آئیں تو آپ کلر کی زمین ہے جس کو آپ زیادہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ زمین بھی موجود, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ویسے ایکوائر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا, ویسے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, झंग के अंदर मौजूद हैं और एक यहाँ फ़िज़ा के अंदर बड़ी ताज़गी है, तो वो ताज़गी पैगाम देती है कि मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। नूरी साहब, मैं गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल में हसन भाई ने बड़ी प्यारी निशानदेही की है कि रोड तो एक्सप्रेस वे हो सकता है, और लेकिन एक चीज़ से मेरे ख्याल में आपको इत्फाक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सियासी जमातें, आप जैसे शख्स, गुजर साहब जैसे दो सियासतदान बैठे हैं, जब बारी आती है, जब पार्टी की पीक आती है तो कहीं ना कहीं पैराशूटर्स आ जाते हैं, वो लेते हैं और किक मारते हैं, चले जाते हैं। फिर वो शरीफ सियासतदान बैठे देख रहे होते हैं और फिर अगली बार इतराज़ कर रहे होते हैं, जी इन्होंने काम नहीं किया, कर कोई भी नहीं सकता। और फिर मेरे ख्याल में बल्दियाती सेटअप तोड़ देना, बहुत सारे मसाइल हम खुद सियासी जमातें जन्म दे देती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि जो भी सियासी पार्टी आती है उनकी कोशिश ये होती है कि इलेक्टेबल्स लें, ऐसे लोग लें जो जिनसे उनकी हुकूमत आ जाए। तो लाजमी बात है, हमारे जैसे लोग, मैं ये समझता हूँ, मेरा चूँकि एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो मैंने सिर्फ 18 दिन के गैप पे ये इलेक्शन लड़ा, तो मैंने एक रीज़नेबल वोट हासिल किया। लेकिन मैंने बात पहले ही की है आप लोगों को कि इलिटरेसी हमारे पास इस कदर है कि लोगों के अंदर ये चीज़ फैलने ही नहीं दी जाती, उनको एजुकेट होने ही नहीं दिया जाता, उनके अंदर अवेयरनेस होने ही नहीं दी जाती कि वो अपने बारे में अच्छा फैसला कर सकें। बल्कि मैं आपको कतई कलामी माफ़ी चाहता हूँ, फैसल भाई जीसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें, झंग टोपा चिन्योट के लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी के देने के बजाय वो फिर वहीं कैप्चर करके रखते हैं कि वहाँ तक महदूद रहें, वहीं आगे बढ़ें। कैंपसेस हैं झंग यूनिवर्सिटी में, कब से हम देखते हैं बनती है, आधी राजनीति फिर शुरू होती है, फिर कहीं रुक जाती है। एजुकेशन के मैार को भी कहीं ना कहीं कराया जाता है, डोर स्टेप पे इंफॉर्मेशन, डोर स्टेप पे आसानियाँ देना मुश्किल कर दी जाती हैं। आपके नॉलेज में और सुनने वाले के नॉलेज, देखने वालों के नॉलेज में मैं इजाफ़ा कर दूँ, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने यहाँ MSc की साइकोलॉजी 1985 की बात है, फैसलाबाद में MSc नहीं होती थी, फैसलाबाद से लोग झंग आते थे। सरगोदा यूनिवर्सिटी बाद में बनी है, सरगोदा से लोग, हाँ जी, सरगोदा से लोग झंग आते थे। इसका मतलब ये है कि झंग तो बड़ी फर्टाइल ज़मीन है, जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज़ होल्डर, उनका ताल्लुक़ यहाँ से है, मजीद अमजद, जाफ़र ताहिर, बड़े बड़े नाम हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस ज़मीन सरज़मीन से जो लोग निकले हैं, अगर उनकी सलाहियतों का सही तरीके से, अगर हम लोग जीवन खान डब हैं, राय रियाज ढूडी हैं, जस्टिस मंसूर साहब, बड़े बड़े नाम हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एजुकेशन को फैलाया जाता है, एजुकेट किया जाता है लोगों को, तो शायद ये रास्ता। ये कहना चाहते हैं कि कुछ कर लें, आपका नाम भी याद कर लेंगे या आपकी नाम की तख्ती नहीं, ये इनके बस का रोग ही नहीं है। ये अगर एजुकेशन की तरफ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, कुदरतुल्लाह साहब झंग में डिप्टी कमिश्नर रह के गए, सदर अयूब के वो PA थे, तो उन्होंने अपनी किताब शाहबनामा में खूबसूरत वाक़या लिखा है। उसने कहा कि एक बंदा एक दिन मेरे पास भागता हुआ आया, वो पॉलिटिकल लीडर था। उसने कहा जी मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। DC साहब ने कहा भाई अगर तू तबाह बर्बाद हो गया तो बाकी पीछे क्या रह गया, क्या मसला है? उसने कहा जी मेरे इलाके में एक स्कूल बन गया है। तो DC साहब ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अवेयरनेस फैलेगी और आप लोग मतलब, तो इसने कहा नहीं जी ये नहीं होना चाहिए और ये वो, और अगर ये हुआ तो हमारी खिदमत कौन करेगा और लोग अवेयरनेस आ जाएगी। कुछ दिन DC साहब ने उस पर अच्छा खासा टाइम लगाया, तो उसके बाद ना थोड़ा सा उसकी सोच चेंज होगी। 15 दिन 20 दिन के बाद फिर वो आ गया कि DC साहब मैं हाजिर हुआ हूँ कि स्कूल चाहिए हमें अपने इलाके के लिए। DC साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी मेरे वाज़ का बड़ा असर हुआ है। और तो उसने कहा जी कि ले आएँ, पटवारी को बुलाएं और DO एजुकेशन को बुलाएं और ये फौरी तौर पर मंजूर करें उसको। तो उनके जो PA बैठे थे, उन्होंने कहा साहब बात ये है कि ये स्कूल अपने इलाके में नहीं बनाना चाहता, ये उस बंदे के इलाके में बनवाना चाहता है जिसने स्कूल इसके इलाके में बनवाया था। ओके, ताकि मतलब कि ये एक किस्म की इंतकामी कार्रवाई के तौर पे। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी, यहाँ ऐसे ऐसे MNAs आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो पानी पहुँचता है वो उसमें से पीछे से बिजली निकाल ली जाती है और हमारे पास से खोखला पानी पहुँचता है जिससे हमारी प्रोटेक्शन नहीं होती। जब इस लेवल के लोग आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आप मुझे बताएं हमारा कौन सा बंदा, एक दो वोकल बंदे हैं लेकिन उन्होंने कभी कोई बात झंग की नहीं वहाँ तक पहुँचाई। तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। जब तक मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन नहीं होगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, और इन लोगों ने एजुकेशन को प्रमोट होने ही नहीं दिया। आप हैरान होंगे कि 1995 में मैं पहला आदमी था जिसने प्राइवेट कॉलेज बनाया था। उससे पहले प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते थे झंग में। तो हम लोगों ने अब माशाल्लाह, मैंने मतलब एजुकेशन पे इतना काम किया कि मेरे बेतहाशा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये जदीद एजुकेशन जो यहाँ स्टार्ट की है। तो हर बंदे ने अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन हमें इनसे ना उम्मीद है और आने वाले वक्त में भी अब ठीक है उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि इनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अच्छा गुजर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने पढ़ के यहाँ फिर कॉलेज बना के सर्व किया। मैं पाकिस्तान से बाहर भी कुछ अर्सा पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ से वापस आया हूँ। देखें ये एक डेडिकेशन है। मैंने भी बिल्कुल, जब ये नाम चाहे कि मुझे अपने प्रोग्राम के लिए नाम चाहे, तो मुझे फहरिस्त में ये 3 नाम मिले।
کیونکہ انہوں نے کہا جی ووکل چاہیے، اگر آپ کو حقی سچی بات کرنی پھر یہ ملیں گے، ورنہ کہانیاں ڈالنے والے آپ کو مل جائیں گے لیکن بولنے والا کوئی نہیں ملے گا. دوسرا ایک بنیادی سوال کہ بہت سارے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن کسی کی بھی آل اولاد جو ہے وہ یہاں ہمیں پائی نہیں جاتی. تو پھر کیسے جب اپنی وراثت کو نہیں کوئی اون کرتا؟ بالکل سیم ایسے آپ گجر برادری سے ہیں، بڑی زراعت سے محبت کرنے والی یہ کاسٹ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں. تو اس کے اندر بھی ہم دیکھیں تو آج جھنگ کے لوگ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی اگر میں کام کرنے لگے، ہم بہت برآمدات کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستانی برآمدات ٹیکسٹائل نے نہیں اٹھائی، اس وقت پاکستانی برآمدات میٹ ایکسپورٹ نے اور ہماری زراعت سنبھال کر چاول ایکسپورٹ، مکئی ایکسپورٹ روک کے بیٹھی ہے. کہیں نہ کہیں ہم 2 بلین پہ جا کے ٹچ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری زراعت پر. تو اس کو نہیں کور کر سکتے، کہیں نہ کہیں پھر ہماری غلطیاں بھی تو ہیں ایک عام عوام کے طور پر، صرف سیاستدانوں کو امید لگا کے بیٹھ جائیں. بلال صاحب گزارش یہ ہے، ہمارے جنگ کا جو چھوٹا کسان ہے انتہائی مظلوم ہے بیچارہ. ہیڈ منہ ہے، نہریں ہیں، نہری نظام موجود ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے چھوٹے کسان کو بالخصوص تحصیل جھنگ میں جو جاگیردار ہیں وہ پانی نہیں دیتے. اور آپ بڑے بڑے جاگیرداروں پر تحصیل جھنگ میں وارہ بندی توڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ پرچے ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے. ان چھوٹے کسانوں کو پانی نہیں لگنے دیتے ان کی زمینوں کو، وہ بیچارے سارا دن خون پسینہ ایک کرتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے پھر آپ پروڈکشن کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے نا جی، وہ اپنا عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کرتی ہے. ہمارے جنگ کا جاگیردارانہ کلچر ہے، جاگیردارانہ جو ہے سوسائٹی بن گئی ہے. ہمارے جو جنگ کے جاگیردار سیاستدان ہیں وہ اپنی سیاسی عدت بھی پوری نہیں کرتے اور راتوں رات جو ہے نئی حکومت کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، ان کا ٹکٹ لے لیتے ہیں. ابھی بھی میں معذرت ابھی بھی کچھ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے ریٹائر ہو چکے ہیں یا نون لیگ سے ریٹائر ہو چکے ہیں یا ہار گئے ہیں، وہ اب دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ ادھر جا دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں. ہر الیکشن پر نئی جماعت جنگ کے تمام سیاستدانوں کے حوالے جن کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، وہ اشارہ کرنے والے اب خاموش ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود ہی چلے جائیں، ہم اشارے تو مل کوئی نہیں. عقل مند رہا اشارہ کافی آستہ، یہ تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. جتنے بھی یہ جنگ کے سیاستدان ہیں انہوں نے کبھی سیاسی عدت پوری نہیں کی ہے. اور یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے، آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا وفاداری پر بڑا نشان ہے. اس کے علاوہ گزارش یہ کہ یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا تھا مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. جمعیت علماء اسلام نے سن 70 میں ایم پی اے کی یہاں سے نشست حاصل کی تھی. مرحوم شیخ اقبال صاحب ہماری ٹکٹ پہ ایم پی اے بنے تھے. اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے 2 سال بعد. ان 2 سالوں میں حضرت مفتی صاحب جب وزیر اعلیٰ سرحد تھے تو اس میں جو ہے یہاں پر جو سڑکوں کے حوالے سے کام کرایا گیا. پھر اس کے بعد اب جو ہے جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایم پی اے نہیں ہے یہاں پر، لیکن مفتی مولانا اسد محمود صاحب مولانا افضل الرحمان صاحب کے لڑکے وزیر مواصلات ہیں. ابھی جو ہے 1.5 ماہ قبل ہم نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے بریڑی جہاں سے بکھر ختم ہوتا ہے، بکھر شروع ہوتا ہے، بریڑی سے لے کر ملو موڑ تک جو کہ عرصہ 25 سال سے کوئی جو ہے کبھی ڈبل روڈ ہوئی نہیں، روڈ کا ستیہ ناس ہے سارا. اس میں 2 MNA کے حلقے آ جاتے ہیں. انہوں نے جناب علی وہاں جو ہے باقاعدہ طور پر منظوری دے دی، PC1 بن گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ قائم شروع ہو جائے گا. یہ یعنی کہ ہم نے عوام کے لیے جو ہی ہمیں تھوڑا سا کلو ملا، ہمارا حالانکہ کوئی MNA جنگ میں نہیں ہے، انہوں نے مہربانی کی، وہاں انشاءاللہ کام شروع ہو رہا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ 4 سال سے کہتے ہیں نیا لاہور سے لے کر شور کوٹ تک 1 وے ہے، وہ ابھی جو ہے وہ زبان کی ورزش ہو رہی ہے، زیر عمل کوئی بات نہیں ہے. حسن بھائی نہیں آ رہی. اب جب یہ آپ نے تفصیلات کا نظام کے مواصلات کے وزیر ان کے وفاقی وزیر نے بات بالکل صحیح کی. اس ڈبل روڈ کے لیے اب آپ کو پیر صاحب نے خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے منسٹر نے منظور کرا دیا ہے. پکڑے پیر کو لے جائیں وہاں سے، انہوں نے کہا یہ ٹوٹا بھی ایک چھوٹا سا بنوائیں، کوئی ایٹ لیسٹ اسے تھوڑا چوڑا ہی کروا دیں تاکہ جھنگ تک جو ہے سفر آسان ہو جائے. انڈسٹریلسٹ مانگتا کیا ہے یہ ذہن میں ہم حاضر ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے بلال بھائی میں تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے بالکل نہیں ہوتا. کاروباری افراد صنعت کار اور کاروباری طبقے کا کسی سیاستدان سے کوئی تعلق نہیں. اب ہمارا صنعت کار کیا مانگتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، پیپرز ہو گئے، ٹینڈرز ہو گئے، روڈ بن گیا. کہاں پیپرز میں؟ آن گراؤنڈ کوئی چیز نہیں ہے. آن گراؤنڈ کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں جی. میرا گھر یہاں پر سے چند کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، 1 یا 2 کلومیٹرز پہ چرچ روڈ کے اوپر. کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ روڈ بنا. وہ روڈ کا ٹریک جو ہے میرے خیال سے 700 سے 800 میٹر کا ٹریک ہوگا. جھنگ کا کمرشل ہب ہے وہ. اب وہاں پر کیا ہوا جی،
300 मीटर रोड उस तरफ से बन गया, 300 मीटर उस तरफ से बन गया, 200 मीटर दरमियान में वैसे का वैसे ही पड़ गया। ये हम कहाँ टेंडर्स कर रहे हैं, कहाँ पे किस के पीछे पड़े हुए हैं। हम कहते हैं जी फलाना सियासतदान उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। सबसे पहले है कि जंग के जितने भी सियासतदान मुंतखब होके गए हैं ना, वो हमेशा कौमी असम्बली के अंदर बैक बेंचर्स रहे हैं। कोई अगर शेख वकास अकरम जैसे, उनका मैं जिक्र करूंगा, मेरा किसी से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन मैं जिक्र करूंगा, अगर वो फ्रंट बेंचेस पर आए तो उनको पसे पुश डाल दिया गया। क्योंकि लीडरशिप यही मांगती है, लीडरशिप, डिफेंड करें, हाँ हमारी बिल्कुल, तारीफें करें, हमारे असेंबली में सियासतदान कुछ जी आना है। बिल्कुल, हमारे सियासतदान क्या है जी, पूरे 5 साल के टेन्योर के अंदर 1 या 2 स्पीचेस कर लेंगे। जब तक आपके पास कुछ करने को है ही नहीं या डिलीवर करने को की सलाहियत ही नहीं है, तो आप फ्रंट फुट पे क्यों आते हैं। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े आबदा हुसैन रही, फैसल सालेह हयात रहे, आपके इंटीरियर मिनिस्टर रहे फैसल सालेह हयात, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, जंग वहीं का वहीं है। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि आपने जंग के जो इर्द गिर्द टूल प्लाजाज हैं, हर जगह पे 20 रुपीज़ सरचार्ज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। जंग में एक ऐसा टूल प्लाजा भी है जहाँ पे 30 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, शाहजीवना टूल प्लाजा। क्या रीज़न है उसकी जी? उस पर खूबसूरत बना होगा। ये तो आप कह रहे हैं ना खूबसूरत बना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक और आपकी तवज्जो दिलाऊँ कि जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ना बहुत कोशिश की इंडस्ट्रियल स्टेट का, आपने पहले जिक्र किया इंडस्ट्रियल स्टेट का, हमने बहुत कोशिश की, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की, हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्स भी थी, पॉलिटिकल स्पोर्ट्स भी थी, उसमें मैं शेख वकास साहब का फिर जिक्र करूँगा, वो हमारे साथ चले और उन्होंने भी कोशिश की और हमने उसको मंजूर करवा लिया। गोजरा रोड के ऊपर हमने जंग इंडस्ट्रियल स्टेट मंजूर करवा लिया। जब मंजूर हो गया, तमाम उसकी जो इंस्पेक्शंस होती हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, तो ये या वो, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वहाँ पर रेट निकाला, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर 5 लाख रुपए मरला ज़मीन है तो कहते हैं जी हम तो आपको 7 लाख रुपए देंगे। तो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्री लेके जाएगा? मैं असल में यहीं से शुरू करूँगा, ब्रेक ले लें। नाज़रीन, ये बड़ा एक अलमी होता है क्योंकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में 5 साल के लिए जो किसी भी टैक्स से आप छूट इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं और फिर आपको सस्ती जो अराजी है वो भी दस्तयाब होती है। लेकिन ब्रेक लेंगे, वहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं, बोर्ड आते रहते हैं, बहुत सारे मसाइल हम उजागर करते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हसन भाई की तरफ वापस आएंगे, एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद करते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा अब आगाज़ हुआ है, तो हमने सोल्यूशंस की तरफ भी जाने, क्योंकि मसाइल हमने डिस्कस किए कुछ चीदा से, वरना जंग बहुत बड़ा है, मेरा प्रोग्राम छोटा सा है, लेकिन हम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, मसाइल को उजागर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे दस्तक दें उन दरवाज़ों तक जो शायद बहुत सख्ती से अंदर से लॉक लगा के बैठे हुए हैं, ताकि उनको थोड़ा थोड़ा हवा जो है वो अंदर से अपने ख़त फेंक दें कि हम थोड़े थोड़े मसाइल हल करवा दें, तो आपको भी याद किया जाएगा बड़े अच्छे लफ्ज़ों की तरह, जो बड़े बड़े नाम अभी हमने सुने भी। हसन भाई, आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट की, उस तरह कंप्लीट कर दें और उसके अंदर रुकावट क्या है और किस हद तक अगर इंडस्ट्रियल स्टेट में कम कीमत पे अगर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं तो कितना मौजूद है आपके ख्याल में? क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मैं गलत हो सकता हूँ, तो कि एंटरप्रेन्योर्स ऐसे शहरों से पैदा होते हैं जो बाद में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बनते हैं और बाद में LSM बनते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि फैसलाबाद से सितारा है, क्रिसेंट है, निशात है, बड़े बड़े नाम है सारे गिनूं, सदाकत है, इंटरलूप है, वो सारे नाम थे। LSM से बहुत छोटे से उठे थे, चिनाब है बिल्कुल स्मॉल से, आज वो बड़े LSM ग्रुप बन के पाकिस्तान के टॉप 20 में हैं, लेकिन मेरे ख्याल परवान नहीं चढ़ने दिया जाए तो फिर तो नुकसान होगा। जी, मैं बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहा था। तो अब जो हर्डल है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक हर्डल क्रिएट कर दिया गया ना, अब सनतकार कहता है कि हमें ज़मीन वहाँ पे 2 लाख रुपए मरला मिल रही है, तो हम 7 लाख रुपए मरला पे क्यों जाएं? हम अपनी इंडस्ट्री जो एक हमारा 50 साल से एक ग्राउंड मिला हुआ है, उस ग्राउंड को छोड़ के हम इंडस्ट्रियल स्टेट में शिफ्ट हों और वहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ भी ना मिलें, ये कैसे पॉसिबल है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अब मैं यहाँ पे एक और बड़ी तवज्जो आपकी मरकूज़ चाहूँगा पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ। जंग के अंदर एक छोटा पोल्ट्री का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो अभी जो हमारे इंडोनेशिया, मलेशिया आपके पीछे तरले कर रहा है, बिल्कुल मिडल ईस्ट आपसे इस वक्त चिकन का गोश्त मांग रहा है और साथ आपसे अंडे मांग रहा है, दे दो हमें, बिल्कुल हमें जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि उसकी फीड कहाँ से लेके आएं? हाँ एग्जैक्टली। कंटेनर्स आपके वहीं पे पड़े हैं पोर्ट के ऊपर,
آپ 2 کنٹینر ریلیز کرتے ہیں اپنے بزنس ٹائکونس کو دیتے ہیں اور دیٹس فنش. اور سویا بین کے اوپر کام بھی نہیں کر رہے ہیں زراعت کے اندر. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی سویا بین ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے, کیا اس کے اندر کیٹیگریز نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر ABC کیٹیگری نہیں ہے؟ کیا اس کے سبسٹیٹیوٹ ہم کو یوز نہیں کر سکتے؟ جینیٹکلی آ رہا ہے اسے آپ یہاں لگائیں, لگا کے اسے جینیٹکلی چینج کر کے اپنے مطابق کر لیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں. بالکل ایسی کہہ رہے ہیں. اور اب ہم نے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے ڈوڈی صاحب یہاں پہ ایجوکیشن کا, یونیورسٹی آف جھنگ کے بارے میں بہت ہم سنتے آ رہے ہیں. میں جب پڑھنے گیا تھا اسلام آباد کے اندر, مجھے یاد ہے اس ٹائم سے یونیورسٹی آف جھنگ کی گونج ہے. اٹس اباؤٹ مطلب کوئی 2008 کی بات ہے, تب سے بن رہی ہے, تب سے بن رہی ہے جی. یونیورسٹی آف جھنگ بن رہی ہے, کبھی اس کا یونیورسٹی آف چناب بن رہی ہے, پر مختلف اور چلتا رہا جی. اب کیا کیا جو اس کا مرج کر دیا گیا لاہور کالج وومن یونیورسٹی کے ساتھ, اس کا مرجر کر دیا گیا. کیوں بھائی؟ کیا جھنگ کی اپنی پہچان نہیں ہے؟ یونیورسٹی کی اپنی پہچان نہیں ہے کیا؟ ہمارے بچے نہیں ہیں کیا؟ ہم بھی اپنے بچوں کو لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد بھیجیں گے؟ کیا ہم ان سے زیادہ کماتے ہیں کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بل بھی ہم ادا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس اسلام آباد لاہور سے زیادہ سہولیات ہیں؟ کیا ہمارا حق اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی حاصل کر سکیں؟ اگر یونیورسٹی آف جنگ کی کوئی زمین منظور ہوئی تو جی نئی پولیٹیکل پارٹی ہے, نہیں یہ زمین اچھی نہیں تھی, ادھر سے اس کو ٹرانسفر کر کے ادھر کر دیا جائے. انہی چکروں میں عوام وہیں کی وہیں, پبلک وہیں کی وہیں. نئی زمین آئے گی, نئی فائنڈ آئے گا, 10% تو لیگلی ملے گا نا, چلو وہ تو کھائیں گے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اسی پروگرام کی تواسط سے میں آپ کی ایک اور توجہ دلوانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا تعلق لیدر انڈسٹری سے ہے اور پنجاب کے اندر 4 یا 5 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ خام مال کی منڈیاں ہیں. جھنگ اس میں سے ایک بہت بڑا ٹھیک ہے ضلع ہے جو خام مال پرووائڈ کرتا ہے پورے پاکستان کو. اب ہمارے ہاں جو عید کی کھالیں ہوتی ہیں, اگر دیسی الفاظ میں کہا جائے یا سمپل لینگویج میں کہا جائے, جو کھالیں ہوتی ہیں وہ عید الاضحیٰ ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے, وہاں پہ بلک میں اکٹھی ہوتی ہے. پاکستان واز دا لیڈر ان لیدر گوڈس اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کی جگہ کون لے گیا؟ بنگلہ دیش لے گیا. کیوں لے گیا بنگلہ دیش؟ ہمارے ہاں یہاں اویئرنیس نہ ہونا, ہمارے یہاں گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہونا. عید الاضحیٰ کچھ چند سالوں سے گرمیوں کے اندر آ رہی ہے, ہم اتنی اویئرنیس نہیں لا سکے لوگوں کو کہ اس کو پریزرو کیسے کرنا ہے. 70%, مور دین 70%, ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق ہم اپنی عید الاضحیٰ پہ را سکنس کو ضائع کر دیتے ہیں, اور ایک اویئرنیس کی کمی ہے. اور 5 سے 6% یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے لیدر انڈسٹری آپ کی GDP اور پاکستان کے اندر. بالکل صحیح. اویئرنیس کیا ہے جی؟ آپ نے سمپل اپنے گھر سے نمک اٹھانا ہے, اس کے اندر اوپر پھینک دینا ہے, وہ پریزرو ہے. اتنی اویئرنیس نہیں لا سکے, اور ہم اتنا پیچھے چلے گئے کہ آپ کے 50% یونٹس بند ہو گئے پاکستان کے اندر, یا وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے یا وہ ایسے ٹوٹلی بند ہو گئے. حسن بھائی, ہم چاہیں گے کہ یہاں کیونکہ وقت کم ہے, میں ادھر پہنچوں جی بالکل. اس کے لیے میں آپ سے اسپیشل ایک پروگرام ارینج کروں گا جو صرف لیدر انڈسٹری کے اوپر ہوگا, تاکہ میں 1 گھنٹے کا پروگرام اس پہ کریں. کیونکہ میرا بھی انٹرسٹ ہے کہ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہم اپنا کوشش کریں تاکہ اسے تھوڑی پروموشن مل سکے. آپ کا شکر. میں آگے گویا صاحب, سلوشن کیا ان مسائل کا کیسے ہونا ہے؟ کوئی دعوت دیں گے, مل بیٹھیں, سارے مل بیٹھیں. ویسے نام تو بڑے ہیں, وہ تو آپس میں مل نہیں بیٹھ سکتے, لیکن چلیں کوئی چھوٹا آپ جیسی دعوت دے, یا ڈوڈی صاحب جیسا دے, یا چیمبر آف کامرس کوئی انیشیٹو لے لے, مل بیٹھیں, کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائیں, نہیں تو سڑکاں تو بن جائیں. جی کیوں نہیں, آپ نے بہت اچھی بلکہ سوال میں ہی تجویز دے دی, میں اس کی تائید کروں گا کہ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ ایک بڑا کریم نما ادارہ ہے. یہ سب کو دعوت دیں, انشاءاللہ اس میں ہم بھی اپنا سوز دروں رکھیں گے. تو اگر یہ جو ہے نبھا سکے تو, ورنہ ہمیں حکم کرے ہم بھی کر لیں گے. ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, ہمارے دل بھی حاضر ہیں, اور ہمارا گھر بھی حاضر ہے. شکریہ. تو اس میں 4 میرے ذہن میں تجاویز ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جھنگ کی پورے ضلع کی زمینیں جو ہے وہ سونا اگلتی ہیں. تقریباً پورے ضلع میں جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کا جو پانی کا حق ہے وہ نہ مارا جائے, اور جو بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں چھوٹے کسانوں کو پانی لگنے دے پرامن طریقے سے, تاکہ زرخیزی میں اضافہ ہو, جھاڑ میں اضافہ ہو. اور محکمہ نہر اس طرف جو ہے جو موگوں پر ٹوک لگائے ہوتے ہیں نا جی, چور دروازے سے, محکمہ نہر کام ہی کر لے, ان کو ختم کیا جائے. اور یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, حقیقت ہے. ششمائی نہریں ہیں کہیں, اور کہیں ششمائی پانی ہے سارا سال بھی, ان کو پانی چھوٹے کسانوں کو دیتے ہی نہیں ہیں. وہ ٹیوب ویل کا جو آپ کو پتہ ہے, جو جن نہروں میں کہیں کالونیاں بن گئی ہیں, ٹیلیں بھری پڑی ہیں, ان کا کم نہیں کر رہے. ایک بات, اس میں پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. دوسری بات ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جھنگ کو اب تفیلی یونیورسٹی دی گئی ہے, جیسے میرے بھائی نے ذکر کیا. ہمیں ایک مکمل اور خود مختار یونیورسٹی چاہیے. وہ مرج کیا ویمن جو ہے اس کو, یعنی کہ لڑکے فارغ سر کو, اب یعنی ایک ملغوبہ سا تیار ہے, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں.
ہمیں جو ہے ایک مکمل خود مختار یونیورسٹی چاہیے، اور جھنگ جہاں پر 35 لاکھ سے زائد آبادی ہے، دوسری بات۔ تیسری بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا سیٹ ادارہ تھا جناب کالج، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب وہاں 45 لاکھ سے گھوڑ سواری کے حوالے سے وہاں ایک کلب قائم کیا گیا ہے، اس میں کوئی درجنوں کے حساب سے جو ہے نیپوٹزم کے حوالے سے بندے بھرتی کر دیے گئے ہیں۔ ہمارا ماشاءاللہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کے جو ارد گرد ساتھ جو ہیں، انہوں نے اپنے اپنے بندے رکھا لیے ہیں، کسی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر رکھا لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے جناب اب وہ ایک اسٹینڈرڈ کا ایک سکول تھا، اب جو ہے وہ میرے خیال میں آخری سانسوں پر ہے، اور اس کا بھی قبلہ درست کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے فی الفور جو ہے اپنا ٹوبا انٹرچینج تک اور گوجرا انٹرچینج تک جو ہے وہ جو ہے فی الفور جو ہے وہ ایکسپریس وے بننی چاہیے۔ اس کے علاوہ آخری یہ ہے کہ نئے لاہور سے لے کر شور کوٹ تک آپ جھنگ سے شور کوٹ جائیں اپنی گاڑی پر، گاڑی کی چولیں ہل جاتی ہیں اور بندہ جو ہے بندہ نہانے والا ہو جاتا ہے 2 دفعہ۔ اب ٹھیک ہے جی، یہ فی الفور جو ہے اس پہ عمل درآمد شروع کرایا جائے۔ یہ صاحب کا کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے یہ ساری چیز منظور ہو چکی تھی، ابھی تک وہ زیر عمل نہیں آئی، جس سے انتہائی مال برداری اور اس کے علاوہ کھیت سے منڈی تک جانے کے لیے جو ہے انتہائی کسان بھی تکلیف میں ہیں اور چھوٹے سبزی کے تاجر بھی تکلیف میں ہیں، جس کی وجہ سے بڑی جو ہے اسی وجہ سے کچھ سبزی کی قیمتیں بھی یہاں اپ ہو رہی ہیں، وہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پر جو ہے ایک مروبانہ ذہن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے جہاں پر خصوصاً وکلاء کو، اساتذہ کو، ڈوٹی صاحب جیسے ایجوکیشنسٹ جو ہیں اور حسن بھائی جیسے جو ہے چیمبر آف کامرس کے جو کارپردازان ہیں جو ماشاءاللہ مڈل کلاس ہے اور ان کا ایک ویژن بھی ہے، یہ سب مل کر جو ہے ایک جو بوروزوا طبقہ ہے روسی اصطلاح میں، اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور جو اپنا القاسب و حبیب اللہ جو محنتی لوگ ہیں، چھوٹے کسان ہیں، مزدور ہیں، کھیت کے مزدور ہیں، منڈی کے مزدور ہیں، زرعی مزدور ہیں، مل کے مزدور ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو جو ہے سڑکوں کے حوالے سے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور اس کے علاوہ پانی کے حوالے سے اور فلٹرائزیشن کے حوالے سے جو ہے یہاں پر کا جی بڑے فلٹر لگ رہے ہیں، کوئی فلٹر نہیں لگا 5 سال میں جناب، بیچارے وہ جہاں پر گندلا جھنگ کا بہترین پانی تھا میاں والی کے بعد بکھر اور جھنگ کا پانی، اب وہ تمام جو ہے 98% گندلا ہو چکا ہے، کوئی فلٹرائزیشن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے فی الفور قطعی آخری بات کہ ایک عدد میڈیکل کالج جہاں ناگزیر ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو DHQ ہے آج سے جو ہے بہت پرانا ہے، اس کو فی الفور اپ گریڈ کیا جائے۔ اس پہ بالکل گجر صاحب کا شکریہ۔ میں آپ کے پاس آؤں گا جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا گجر صاحب میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے چناب کالج کا ذکر کیا، جھنگ چیمبر آف کامرس نے جو انہوں نے بات کی اسی پہ ابھی آوازیں بلند کی اور ہم نے بہت سارے مسائل میں سے حل کر لیا، اور بہت سارے لوگ جو اپوائنٹ کیے گئے تھے، ڈپٹی کمشنر صاحب جو ابھی ہمارے بھٹی صاحب گزرے ہیں، انہوں نے آن دا اسپاٹ ان کو فائر کیا، آن دا اسپاٹ۔ چلے میں اب بھی کافی ہیں وہ ہم نشاندہی کریں۔ چناب کالج میں لوگ پڑھنے کے لیے خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ وہاں جا کے پڑھیں گے اپنے بچوں کا اچھی سن، اور ان کے مقابلے میں مجھے فون آتے تھے باہر کے شہروں سے کہ چناب کالج میں ہمیں ایڈمیشن لینا ہے۔ ابھی آپ چناب کالج کی بات کر لیں تو میرے کزن تھے، وہ انٹرویو لینے کے آئے ہوئے تھے پرنسپل صاحب کا، تو انہوں نے 61 بندے جو ہیں جو فرمیشی پروگرام کے تحت بھرتی کیے گئے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پہ اور 1.5-2 لاکھ روپے تک ان کو فارغ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہر صحافیوں کی بات کر لیں یا کچھ اور پریشر گروپ جو ہیں ان کے بچے فری پڑھتے تھے، ان کو بھی انہوں نے فارغ کیا، اور جو اسٹیبل بنایا ان کا گھوڑوں کا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنا خرچہ خود کرے گا۔ یہ تو ایک اسپیکٹ ہے۔ میں آپ لوگوں میں دوسری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب یہ سن تقریباً 2003-4 کی بات ہے، اس وقت لاہور کوالیفائی ویمن یونیورسٹی کا پہلا کیمپس بنا، میں اس وقت بھی فور فرنٹ پہ تھا، میں مطلب مختلف پروگرامس کی ہم لوگوں نے کہ یہ یونیورسٹی بننی چاہیے، بچیوں کے لیے بن گئی اور ایک زبردست ادارہ بن گیا اور اس میں اچھی خاصی اسٹرینتھ ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے جگہ دے دی، یہاں گجرا روڈ پہ مل گئی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا کوئی سسٹم بدلا، کوئی پارٹی بدلی، تو دوسرے گروپ نے کوئی وہاں چنیوٹ روڈ پہ جگہ لے لی، پہلے گجرا روڈ پہ الاٹ ہوئی تھی،
تو دوسری جگہ پہ لے لیے. تو بعد میں پتہ چلا کہ شاید ان کے کچھ اپنے مفادات تھے, ان کی کچھ اپنی زمینیں تھیں وغیرہ وغیرہ. میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن جھنگ یونیورسٹی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی یہ دونوں الگ اینٹیز تھیں, ان کو الگ الگ رہنا چاہیے تھا. اور ہمارا کسی ڈگری کالج کو آپ درجہ ضم کر دیتے تاکہ وہ لڑکیاں LCW ہمارا کلچر جو ہے جی, ہمارا کلچر جو جھنگ میں ہم لوگ مطلب کلچر ہمارا ایسا ہے کہ بچیوں کو آؤٹ آف سائٹ نہیں بھیجتے لوگ, انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے اس پہ. اگر ان کے گھر میں ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے تو میرا خیال میں اس کو الگ اینٹی کے طور پہ رہنا چاہیے تھا, اور جھنگ یونیورسٹی کو الگ طور. اب اسی طریقے سے ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. اب ہیلتھ جو ہمارا ہاسپٹل جو وہ ریفرنگ ہاسپٹل ہے, جو بھی ہے الائڈ ہاسپٹل بھیج دو, فیصل آباد بھیج دو. اب یہاں نہ تو برن سینٹر ہے, نہ ہمارے یہاں کارڈک سینٹر ہے, نہ ہمارے یہاں کڈنی سینٹر ہے. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں آئی یوز ٹو بی کڈ, اس وقت جو بلڈنگ تھی آج بھی وہی بلڈنگ ہے, اور اس میں اور آبادی جی آبادی جو ہے وہ ہماری 35 لاکھ تک پہنچ گئی, اور ہاسپٹل ایک ہے, اس کے اوپر کتنا بوجھ ہے اب آپ مجھے بتائیں. اور باقی ادویات ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں. ڈاکٹرز آتے ہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹرانسفر کے چکر میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس ویسے بھی انہوں کو مریض ہے, انہوں نے علاج کرتے ہیں, جب علاج کے لیے مشین ہی نہیں ہوگی وہ کیا کریں گے؟ مشینیں نہیں ہیں, ڈائلسس کی مشین نہیں, اور اگر مشینیں ہیں بھی تو وہ بھی خراب پڑی رہتی ہیں, تو ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اب صحت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے نا, جیسے میں نے کہا تھا پہلے, چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی اسی تھا, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سرکاری ایجوکیشن ہو یا پرائیویٹ ایجوکیشن, دونوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری ایجوکیشن کو پھر بھی تھوڑا بہت کچھ ان کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اٹینشن ملتی ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے اسکول ہیں جن کی چار دیواری نہیں ہے, کلاس رومز نہیں ہیں, کلاس روم ہے تو فرنیچر نہیں ہے, اگر فرنیچر ہے تو ٹیچر, ہاں جی, اوپن ٹوائلٹس میں جاتے ہیں بچے, تو اب سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں بچیاں کون بھیجے گا اپنے. تو ایک تو یہ, اور دوسرا پھر پرائیویٹ اسکولس جو ہیں اور کالجز جو ہیں ان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز آنر ایسوسیشن کے 50% بچے ہم پڑھا رہے ہیں, 50% گورنمنٹ پڑھا رہی ہے. اب 50% جو پڑھا ان کے لیے نہ تو کوئی انہوں نے آفس کا بندوبست کیا ہوا ہے, نہ انہوں نے کبھی ہمیں مطلب ہمیں کوئی پالیسی بناتے ہوئے, اسٹیک ہولڈر ہیں ہم لوگ, ہم سے پوچھے, کبھی نہیں پوچھا ہے اس نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ایک تو صاف پینے کا پانی جو ہے سرکاری اداروں میں ہونا چاہیے, ان کی چار دیواری ہونی چاہیے, سیکورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے اساتذہ کے لیے, ٹائلٹس کا بندوبست کیا جانا چاہیے, نئے اسکول بننے چاہیے. ایوننگ اسکول جو ہیں وہ چلے ہیں, کامیاب ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے اسکولوں کی ضرورت ہے ابھی. اور پرائیویٹ اسکولز جو ہیں ان کو آسان شرائط پہ ان کو قرضے دینے چاہیے تاکہ وہ بہتر ایجوکیشن دے سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زراعت اور ہماری جو انڈسٹری ہے اور ایجوکیشن جو ہے, اگر ان تین جو چیزیں ہیں ان کو اگر اسٹرانگ کر دیا جائے تو میرا خیال میں یہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کا اثر رسوخ ویسے ہی کم ہو جائے گا. اور لیکن اس میں سب سے بڑی بات, اس میں ایک تو گورنمنٹ جو ہے اس کی سرپرستی چاہیے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی انٹرسٹ چاہیے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں, جو آتے ہیں وہ تھوڑے دنوں کے لیے آئے اور چلے گئے. آپ یقین کریں کہ یہاں قبرستان کے لیے میں MPA کے کینڈیڈیٹ تھا, میں ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکریٹری ہوں. ہمارے انٹیریئر منسٹر آئے, انہوں نے DCO کو کہا کہ آپ لوگ, میرے ایک قبرستان ہے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کی چار دیواری چاہیے. میں 3 DCO سے میں کہہ چکا ہوں, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اب آپ خود, ان کی انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی دلچسپی بھی نہیں ہے سرپرستی. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا تینوں مہمانوں کا, بہت ہی شکریہ, آپ تینوں نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. کسی بھی معاشرے کی ترقی دیکھیں, کسی بھی کنٹری کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, وہ ہمیشہ ترقی کیسے کرتی ہے جب آپ بانٹ کے ان کو طاقت کی منتقلی کرتے ہیں. جو لفظ بڑا عام فہم بولا جاتا ہے. پنجاب میں تو ویسے 2-3 صوبے بننے والے ہوئے پڑے ہیں, ڈویژنز بنائیں تاکہ لوگ اپنے ریسورسز سے خود اپنے شہروں کو چلائیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. سیالکوٹ ایک بہت کامیاب مثال ہے, لیکن اس کا بھی بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی کہ گجرات کے اندر ضم کر کے وہ لوگ چیخیں چلائے, کسی نے سنی. جب اس کا نوٹیفیکیشن کینسل ہو رہا ہے تو اب گجرات والے چیخیں گے کیونکہ سیالکوٹ کے ساتھ وہ کہیں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن جو سیالکوٹ کے ساتھ زیادتی, وہ خود مختار شہر ہے, اس کو پروان چڑھنے دیں. ایسے شہروں کو آپ جب سپریس کر دیں گے تو فیصل آباد, جھنگ, ٹوبا, چنیوڑ سمیت جتنے بھی شہر جو اٹھنے کی کوشش کریں گے وہ پہلے ہی بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں بھی کوئی آ کے ڈویژن کے اندر بیٹھ جائے گا تو ہم پیسہ نہیں لگاتے. لوگوں کی حوصلہ شکنی کے بجائے طاقت کی منتقلی نچلی سطح تک ہونی چاہیے تاکہ زیادہ ترقی کے مواقع بڑھیں اور وہاں ریسورسز خود پیدا ہوں, تاکہ وہ لوگ ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈویژن بنے گا, کالجز بھی آئیں گے, یونیورسٹیز بھی آئیں گی, سب کچھ آئے گا. اور میرے خیال میں اس کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے. اور عام فہم اور عام ذہن کے مطابق یہ چیزیں بڑی سادہ ہیں لیکن شاید پیچیدہ کر دی جاتی ہیں کچھ مفادات کے لیے. وہ مفادات شاید بلند تر عوام مفاد ہیں, لیکن عوام الیکشن میں ضرور مفادی ہوتی ہے اور پھر عوام کے لیے سیاستدان. یہ ایک کھیل چلتا رہے گا. لیکن میں بڑا آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, پاکستان جس حالات پہ ہے اب, یہ جو بھی بڑا مافیا ہے اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا.
کیونکہ اس کے بعد ایک وقت گزرے گا پھر عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو بہتر ہے وہ عوام کو ایکسیپٹ کر لیں. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.